तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम यसाया की किताब मुकम्मल करने के करीब हैं और हम इसके 63वें बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम अदूम की अदालत के मुतालिक बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम कुछ ही देर में मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे, लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। आज हम 63वें बाब पर हैं। 62वें बाब की खूबसूरत बातों को सुनने के बाद आप हमें 63वें बाब के मुतालिक कुछ बताएं। 63वां बाब 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है और पहले 6 अबवाब में हम ये देखते हैं कि मसीह कुदरत के साथ आता है ताकि इंतकाम और अदालत करे, और ये एक हौलनाक अक्स है जो वो पहली 6 आयात में दिखाता है। और फिर 7वीं आयत से बाब के आखिर तक और 64वां बाब इस सब में उस बकिए की खुदा के हजूर कौम की भलाई की खातिर मुदाखलत और एक वाज़े दरख्वास्त है। सही। अब मैं चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है? ये जिसका लिबास दरख्शां है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खिरामान है। ये मैं हूं जो सादिकुल कौल और निजात देने पर कादिर हूं। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है? तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानिंद है जो अंगूर हौज में रोंदता है? मैंने तन तनहा अंगूर हौज में रोंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई ना था। हाँ, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रोंदा, और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? खुदावंद यीशु मसीह की। ये मैं हूं जो सादिकुल कौल और निजात देने पर कादिर हूं, लेकिन हम इसे मुख्तलिफ तौर पर देखते हैं। वो निजात की पेशकश नहीं करता बल्कि उन सब पर अदालत करता है जिन्होंने निजात को रद्द किया। शायद कुछ लोग हैरान हों, क्या यसाया जिसे हम अंजील का नबी कहते हैं, क्या हमें ये अक्स दिखाता है? जवाब है हाँ। हमें जानने की जरूरत है कि अंजील के 2 रुख हैं। पहला रुख जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और दूसरा रुख ये है कि जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उस पर खुदा का गजब है। मैं यीशु मसीह की खुशखबरी से नहीं शर्माता, क्योंकि ये निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। ये खुशखबरी लोगों को खुदा के नजदीक ईमान से रास्तबाज ठहराती है। लिखा है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। लेकिन दूसरा रुख ये है कि खुदा आसमान से अपने गजब को उन लोगों पर नाजिल करता है जो बदी और बदकारी से हक को दबा लेते हैं। और मुझे याद है कि 61वें बाब में हमने पढ़ा था कि खुदाम के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। यहाँ वो खुदा के साले मकबूल की बात नहीं करता बल्कि खुदाम के इंतकाम के रोज की बात करता है। सही। ये कौन है जो अदूम से आता है? लिहाजा उसने अदूम पर अदालत की और वो आता है। जी, हमें अदूम के मुतालिक बताइए और अदूम की अदालत में क्या कुछ था। कहानी को सादगी से बयान करते हुए मैं कहूंगा कि खुदावंद आसमान से जाहिर होगा और वो यक के बाद 3 अदालतें करेगा।
वो उस बड़ी मुसीबत के 7 बरस के 7 आखिर में बरस जाहिर के होगा, आखिर में। कलीसिया के उठाए जाने के बाद। बिल्कुल, ऐसी अदालत जिसे बाइबल में कटाई का वक्त कहा गया है। कटाई के बाद अंगूरों का हौज है और इसके बाद जिंदों की अदालत है। सही। अगर हम इसे यूं सादगी से समझें तो हम इसकी और वजाहत कर सकते हैं। हम मत्ती 13 में कटाई के वक्त के मुतल्लिक पढ़ते हैं, तब मैं फसल काटने वालों से कह दूंगा कि जंगली पौधों को अलहदा करके जलाने के लिए गट्ठे बांध लो। यहाँ वो जमीनी लोगों के हवाले से बात करता है। वो शरीरो बदकार हैं। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी और अदालत के लिए उनमें से एक ले ली जाएगी और दूसरी बादशाहत में शामिल होने को जी। छोड़ दी जाएगी। 2 मर्द खेत में हल चलाते या फसल काटते या कोई भी काम कर रहे होंगे। एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, और इसे हम कटाई कहते हैं। और मैं कहूंगा कि ये इम्तियाजी अदालत है, बड़ी मुसीबत की अदालतें बड़ी मुसीबत के आखिर में। और फिर अंगूरों का हौज है जिसके मुतल्लिक हम यहाँ पढ़ते हैं। और फिर हम यूएल के 3 बाब में और फिर मुकाशवा के 14वें बाब में भी हम इसके मुतल्लिक पढ़ते हैं। जी। सो यूएल 3 में, मुकाशवा 14 में, यसाया 63 में हम अंगूर के हौज के मुतल्लिक पढ़ते हैं। अंगूर का हौज सफाया करने वाली अदालत है। ये किन पर की जाएगी? तमाम अफवाज और भर्ती शुदा पर। और मैं इसे हर मजदून कहूंगा जिसके मुतल्लिक हम मुकाशवा 16 में पढ़ते हैं। वो सब अफवाज इकट्ठी हो जाएंगी ताकि मसीह और उसके लोगों के खिलाफ लड़ें और खुदावंद उन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह कर देगा। ये अंगूर का हौज है। सो ये अंगूरों का हौज है और हमने कटाई को देखा और इम्तियाजी अदालत को कि एक ले लिया गया और दूसरा छोड़ दिया गया। जैसे लेजर गाइड मिसाइल होते हैं, पायलट उनमें से एक कार को सिलेक्ट करके शूट करता है और दूसरी छोड़ देता है। एक कार तबाह हो जाती है और दूसरी कार को कुछ नहीं होता क्योंकि लेजर का निशाना उस पर था। ये इम्तियाजी अदालत है जो खुदावंद कटाई के वक्त करेगा। और जहां तक अंगूरों के हौज की बात है, ये सफाई करने वाली अदालत है। वो अंगूरों के हौज में रोंदा गया और उनका खून उसके लिबास पर लगाया जाएगा। अंगूरों के हौज के बाद जिंदों की अदालत है। जिंदों की अदालत कौमों पर की जाएगी। सो हम देखते हैं कि इसराइल की कौम से शरीर लोग मारे जाएंगे। तमाम अफवाज हलाक होगी, बाकी कौम रह जाएगी। ये जिंदों की अदालत है। वो सबको इकट्ठा करेगा, उनकी दर्जाबंदी करेगा। उनकी दाहिनी तरफ भेड़ें होंगी और बाईं तरफ बकरियां। और भेड़ों से वो कहेगा, मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को जो दुनिया के बनाने के वक्त तुम्हारे लिए तैयार की गई मिरास मिलो। बकरियों से कहेगा, ऐ लानती लोगों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। हम यहाँ दरमियानी अदालत में हैं जो कि अंगूरों का हौज है। और ये अफवाज के लिए, ना कि अक़वाम के लिए। और अक़वाम के लिए जिंदों की अदालत है जो कि जिंदगियों की अदालत। बिल्कुल, हम ये यूएल के 3 बाब में देखते हैं। और इसके बाद वो हमें अंगूरों की चक्की और फैसले की वादी यहूसफत के मुतालिक बताता है। यहूसफत के मानी है फैसले की वादी। ग्रोह पर ग्रोह फैसले की वादी है, जिंदों की अदालत। अदूम क्या है? क्या ये कोई जोग्राफियाई इलाका है? क्या कोई मखसूस कौम है? क्या ये इत्तेहादी है? क्या ये एक तस्वुर है? इससे पेशतर कि हमने अदूम के मुतल्लिक 34वें बाब में पढ़ा और हमें लगा कि अदूम दरअसल एक कौम का नाम है। हमें उस वक्त यही लगा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसी कोई बात पेश करते हैं जिस पर एक बाब और एक खास अदालत की ज़रूरत है, क्योंकि वो सादा और छोटी कौम है। लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ ऐसे लोगों का अक्स पेश किया गया है जो मुक़द्दस बातों की हकारत करते हैं और खुदा के लोगों से बेसबब अदावत रखते हैं, उन्हें बेसबब सताते हैं। और ऐसे बहुत से हैं जो खुदा के लोगों से अदावत रखते हैं, वो किसी वजह के बगैर उनसे नफरत करते हैं। खुदा हमें ऐसा नहीं सिखाता, लेकिन वो बिलावजह नफरत करते हैं। वो अदूम है जो उन नेमतों की हकारत करते हैं जो उन्हें दी गईं। वो उनसे महजूज हो सकते थे, लेकिन अफसोस कि उन्होंने उसकी हकारत की। ये अदूम की रूह है जिनकी अदालत की जाएगी, जो सारी अफवाज को पेश करते हैं। सो मैं हर मजदून को इससे जोड़ता हूँ। दुनिया की सब फौजें आएंगी और खुदावन उनको कुचल डालेगा। और ज़िबा के पहाड़ का मतलब है हर मजदून। सही। हम उन लोगों को पैगाम देना चाहते हैं जो 3 आयत को पढ़ते हैं और इसका इतलाक मसीह मसलूब पर करते हैं और सलीबी जंग के हक में बोलते हैं। मैंने तन तन्हा अंगूर हौज में रोंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई ना था। भाई यूसुफ, इसका इस्तेमाल अक्सर कलीसियाई दुआओं और नारों में किया जाता है। दरअसल मैं कहूँगा कि ये बहुत कदीम गलती है। ये उन बराए नाम बाबा कलीसिया के दिनों से चल रहा है। उन्होंने गलती की और आप समझते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कलाम को जांचे परखे बगैर आगे पहुंचा देते हैं। और कलाम को जांचने और परखने वाले बहुत ही कम लोग हैं। वो थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। लेकिन मशहूर शख्सियत यानी कि फादर्स में से किसी ने ये बात कही कि ये ख्वामखा दरख्वास्त है।
یہ غلطی بابا کلیسیا کی ہے کہ انہوں نے اس کو صلیب سے جوڑا، اور نتیجہ یہ نکلا، جیسا کہ آپ نے بتایا، کہ آج بھی بہت بڑی تعداد اس غلطی کو لے کر چل رہی ہے، اور یہاں مسیح انگوروں کی چکی میں سے نہیں گزرا، بلکہ اس نے انگوروں کی چکی چلائی، جی۔ اور صلیب پر تو مسیح خود سب دکھوں میں سے گزرا، جی۔ لیکن میں کہوں گا کہ یہاں پر روندنے مسیح نے ہیں۔ انگور روندے ہیں۔ حوض میں انگور روندے ہیں، یہ ہمیں قدیم روایت کی طرف لے جاتا ہے، جب بجلی نہ تھی اور پیسنے والی کوئی مشین نہیں تھی، اور انگوروں کے موسم میں انگوروں سے رس کو کیسے نکالا جاتا؟ ہاتھوں سے نہیں، بلکہ وہ انگوروں کو بچھا دیتے، پھر انسان اپنی ٹانگوں کو جس حد تک دھو سکتے دھوتے تاکہ انگور گندے نہ ہوں، اور پھر وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان انگوروں کو روندتے۔ اس کے نتیجے میں انگوروں کا رس ان کے کپڑوں پر لگ جاتا، اور جب وہ انگوروں کو مکمل طور پر نچوڑ لیتے تو وہ خون سے لتھڑے ہوئے نظر آتے، اور پھر وہ اس رس کو مے وغیرہ بنانے کے لیے لے جاتے۔ اور میں کہوں گا کہ یہ ماضی کا ایک عکس ہے کہ جو اسے حوض میں رونتا وہ اسے زور سے کرتا، غصے سے اور قہر کے ساتھ، کیونکہ وہ اس میں سے پورا رس نچوڑنا چاہتا ہے۔ گویا نیک مسیح جو دل کا سچ میں فروتن ہے، وہ نہ چلائے گا، نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، اور وہ پھر سے آئے گا، لیکن پہلی صورت میں نہیں، بلکہ وہ حوض میں روندنے والا بن کر آئے گا، اور اسی لیے اس کے ساتھ سوالیہ نشان لگا ہے۔ یہ کون ہے جو ادوم سے اور سرخ پوشاک پہنے بصرہ سے آتا ہے؟ کون ہے؟ یہ میں ہوں، میں ہوں جو یہ صادق میں ہوں القول۔ جو صادق القول پر قادر ہوں۔ اور تو ایسا کیسے ہو گیا؟ کیا تو ہی وہ پرانے دنوں والا مسیح ہے؟ تیری پوشاک سرخ کیوں ہے؟ تیرا لباس کیوں اس شخص کی مانند ہے جو انگور حوض میں رونتا ہے؟ اور جواب ہے، میں نے تنہا انگور حوض میں روندے ہیں، مطلب کہ خدا باپ کسی کی عدالت نہیں چاہتا، بلکہ اس نے یہ کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، اور عدالت میں مسیح کے ساتھ کوئی شامل نہ ہوگا، وہ تنہا عدالت کرے گا۔ شکریہ۔ اب ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مہمانوں کے سوالات لیں گے۔ ہزار سالہ بادشاہی میں یروشلم کے نام۔ خدا کے کلام میں یروشلم شہر کے بہت سے نام ہیں جو 1000 سالہ بادشاہی میں ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس محبوب شہر کی خداوند کے نزدیک قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ نام ہے خداوند کا شہر، اسرائیل کے قدوس کا سیون اور حفصیبہ۔ عربی میں اس لفظ کا مطلب ہے میری خوشی اس میں ہے، اور خداوند کا تخت، اور خداوند ہماری راست بازی ہے۔ ایک اور نام ہے یہوہ شامہ۔ اس لفظ کا مطلب یہ بھی ہے کہ خداوند وہاں ہے، اور وفادار بستے اور بزرگ بادشاہ کا شہر۔ آپ چوتھی آیت کی وضاحت فرما دیجئے۔ کیونکہ انتقام کا دل میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ ہم اس آیت کے متعلق جاننا چاہتے ہیں بھائی یوسف۔ دراصل اس سوال کی بدولت مجھے 61ویں باب کی ایک بہت ہی شاندار بات یاد آ گئی۔ لکھا ہے، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں۔ اس نے کہا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے۔ دونوں صورتوں میں انتقام کا روز ہے، اور دونوں صورتوں میں خداوند کا سال مقبول ہے، اور یہاں میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال ہے۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ خداوند کا سال مقبول وہ 2000 سال ہیں، اور پھر اس کے بعد 7 برس آتے ہیں جو انتقام کے روز ہیں۔ یہاں وہ ایک صورت بیان کرتا ہے، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں ہے، جو کہ 7 برس ہیں، اور میرے خریدے ہوئے لوگوں کا سال آ پہنچا ہے، جو کہ خوشحال بادشاہی ہے۔ اور اس سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ عدالت خدا کا عجیب کام ہے جو وہ خوشی سے نہیں کرتا۔ پر کیا وہ کرے گا؟ ہاں، یقیناً وہ کرے گا۔ کیا یہ کام اس کا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں، یہ کام اس کا کام ہے۔ یہ اس کا ایسا عجیب کام ہے جس میں اس کی خوشی نہیں، لیکن اسے یہ کام کرنا ہے، ورنہ وہ خدا نہیں۔ یہ 7 برس ہیں جب وہ قدرت اور جلال کے ساتھ ظاہر ہوگا، یعنی کہ 7 برس کے آخر میں، اور تمام شریر دشمنوں کی عدالت کرے گا، اور پھر بڑی نجات کا سال شروع ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ سب چیزوں کی بحالی کا سال، مطلب کہ تب سب کے لیے تازگی کے دن آئیں گے۔ کیا یہ سال یوبلی ہے؟ آپ اسے سال یوبلی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند کا سال مقبول اب ہے، جو کہ فضل کا دور ہے، کلیسیا کا دور ہے، اس کا اختتام مسیح کی آمد سے ہوگا، اور تب انتقام کا روز یعنی ان 7 برسوں کی شروعات ہوگی۔
پھر آتا ہے سال یوبلی یا نجات کا سال، سب چیزوں کی بحالی، سب چیزوں کی بحالی کا بالکل، وقت. جی ٹھیک ہے. صحیح. میں نے نگاہ کی اور کوئی مددگار نہ تھا، اور میں نے تعجب کیا کہ کوئی سنبھالنے والا نہ تھا. پس میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا. ہاں، میں نے اپنے قہر سے لوگوں کو لتاڑا اور اپنے غضب سے ان کو مدہوش کیا اور ان کا خون زمین پر بہایا. پھر تعریف و تمجید ہے بھائی یوسف. میں خدا ان کی شفقت کا ذکر لیکن میں کروں گا. کہوں گا کہ یہ خوفناک بات ہے اور ہمیں یہاں پر خوف رکھنا ہے. جبکہ وہ کہتا ہے اپنا قہر اور اپنا غضب. لوگ یہاں کہتے ہیں کہ حلیم کے قہر سے ڈرو کیونکہ اگر وہ غضبناک ہو. پر میں کہوں گا کہ ویسے آج خدا کا غضب بھڑکا ہوا ہے. میں کہوں گا 100% صحیح. بھڑکا ہے. شرارت، ناپاکی، قتل عام ہے اور ایسے کاموں سے کیا خدا کا غضب نہیں بھڑکے گا؟ ایسا ممکن نہیں کہ خدا ان سب کاموں سے غضبناک نہ ہو. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند کے غضب سے بچیں، کیونکہ خداوند کا غضب آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں. صحیح. میں 7ویں آیت کے متعلق جاننا چاہوں گا جس کے اندر ایک نیا لہجہ ہے. آپ اس دعا اور تعریف کا عنوان دے سکتے ہیں. جی. میں خداوند کی شفقت کا ذکر کروں گا، خداوند ہی کی ستائش کا، اس سب کے مطابق جو خداوند نے ہم کو عنایت کیا، اور اس بڑی مہربانی کا جو اس نے اسرائیل کے گھرانے پر اپنی خاص رحمت اور فراوان شفقت کے مطابق ظاہر کی ہے. کیونکہ اس نے فرمایا یقیناً وہ میرے ہی لوگ ہیں، ایسی اولاد جو بے وفائی نہ کرے، چنانچہ وہ ان کا بچانے والا ہوا. یہاں تعریف اور دعائیں کیوں ہیں؟ جب انہوں نے اپنا ماضی یاد کیا جو کہ خداوند کی شفقت، مہربانی اور محبت سے بھرا تھا، اور میں کہوں گا کہ وہ اس کے لائق نہ تھے، تو میں خداوند کی اس بھلائی کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں جس کا میں حقدار نہیں، فقط تعریف کرنے سے؟ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. ہمیں اس کے خوف میں رہنا ہے. صحیح. اب میں 9ویں آیت کو پڑھوں گا. یہ ایک مشہور آیت ہے. میں اسے 2 طریقوں سے پڑھوں گا، آپ دونوں پر تبصرہ کیجیے گا. ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا. اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا. اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کو لینے پھرا. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ جیسا کہ ایک نسخے میں ہے، ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتہ نے ان کو بچایا. اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا. اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھرا. آپ پڑھائی کے ان دونوں طریقوں کو کس طور پر دیکھتے ہیں؟ مجھے دونوں طریقے پسند ہیں، صحیح. اور میں اس میں روحانی خوراک پاتا ہوں. اگر میں پہلے طریقے سے پڑھوں جو سچ کی تصدیق کرتا ہے، لکھا ہے ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتوں نے ان کو بچایا. اور میں کہوں گا کہ ہماری مصیبت میں مسیح مصیبت زدہ ہوا، کیا نہیں ہوا؟ وہ جی ہماری ہاں، آپ نے تکلیف کو بالکل محسوس ٹھیک کرتا کہا. ہے. میں صرف ایک آیت پڑھوں گا جو قضات کے 11ویں باب میں درج ہے. یہاں بائبل یہ کہتی ہے کہ تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا، اور جب لوگوں کو ذلیل کیا گیا تو انہوں نے خداوند کے آگے دعا کی کہ ہم پر رحم کر. تو اس نے ان سے کہا کہ کیا تم میری رحمت کے طالب ہو کر آتے ہو؟ تمہارے پاس تمہارا خدا ہے. انہوں نے کہا ہم نے گناہ کیا، ہم نے حماقت سے غیر معبودوں کی پرستش کی، لیکن ہم پر مہربانی کر. لیکن بائبل کہتی ہے تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی پر غمگین ہوا اور اسے برداشت نہ ہوا کہ وہ ذلیل ہوں. اس کی مصیبت میں وہ مصیبت زدہ ہوا. اور دوسرا مطلب بہت خوبصورت ہے کہ کیا مسیح ہماری مصیبتوں میں مصیبت زدہ ہوا؟ کیا وہ بے بس ہوا؟ ہماری مصیبت میں کیا وہ ہمارا احساس کرتا ہے جی کہ ہم بے بس بالکل. ہیں؟ دیکھیں میں اسے بحر کلزم پر واضح کرنا چاہوں گا. سب لوگ حقیقی مصیبت میں تھے کیونکہ ان پر فرعون کی دہشت چھائی ہوئی تھی. موسیٰ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کرے، سو اس نے خداوند کو پکارا. موسیٰ کا بھی یہی حال تھا اور وہ بے بس تھا. اسی لیے خداوند نے موسیٰ سے سادے الفاظوں میں یہ کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا لاٹھی. اس نے کہا اسے سمندر پر مار. اس نے کہا کہ سمندر پر کیا ماروں؟ خدا نے کہا سمندر پر لاٹھی کو مار. سمندر 2 ٹکڑے ہو جائے گا اور تو پار ہو جائے گا. لازر مر گیا اور مارتھا اور مریم کے لیے یہ بے بسی تھی، یقیناً مصیبت اور ماتم. جو گھر کا کرتا دھرتا تھا وہ مر گیا اور مسیح آیا. کیا وہ بے بس تھا؟ میں کہوں گا کبھی نہیں. جب وہ بیتنیہ پہنچا تو اس نے اس سے کہا کہ تیرا بھائی جی اٹھے گا. مسیح نے اسے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. اور جب وہ قبر پر پہنچے اس نے کہا پتھر کو ہٹاؤ اور کہا لازر باہر آ. مسیح کو کوئی بے بسی نہیں.
اسے کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ موت سے بچانے کی راہیں بھی خدا کی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، سو ہماری بے بسی میں وہ بے بس نہیں ہوتا۔ صحیح، ہم مصیبت زدہ ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی بچنے راہ کی کوئی راہ نہیں ہے، نہیں۔ لیکن اس کے پاس ہزاروں راہیں موجود ہیں۔ صحیح، اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، یقیناً تو ہمارا باپ ہے۔ کیا یہ بات نئے عہد نامے کی زبان سے ذرا مختلف نہیں ہے؟ یقیناً تو ہمارا باپ ہے۔ عہد قدیم میں یہ بات جانی نہیں گئی کہ خدا ہمارا باپ ہے۔ لیکن یہ بات پوشیدہ نہ تھی۔ ہم نے اس سے لے پالگ ہونے کا روپ پایا جس کے وسیلے ہم اسے ابا یا آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ لیکن رومیو 9 میں باپ کو بھی نہ بھولیں، خدا نے انہیں چنا ہے کہ اس کے لے پالگ ہوں۔ جی اور یسایہ 1 میں لکھا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا، اور ملاکی 1 میں لکھا ہے بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ اور یسایہ 14 میں یہ لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ سو جو جانتے تھے کہ بطور قوم وہ لے پالگ ہیں، لیکن انفرادی سطح پر ایسا صحیح۔ نہیں ہے۔ انفرادی طور پر ہم خداوند اپنے خدا کو باپ کہہ کر پکار صحیح۔ سکتے ہیں۔ ہم نے لے پالگ ہونے کا روح حاصل کیا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اسے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ سو ان کے لیے مکاشفہ کی ایک صحیح۔ کرن تھی، لیکن خدا باپ ہونے کی حقیقت کا کامل مکاشفہ فضل کی روشنی میں تب ظاہر ہوا جب روح القدس نے ہم پر سکونت کی، جو لے پالگ ہونے کا روح ہے۔ وہ بطور قوم اس کے فرزند ہیں، اور ان کا لے پالگ ہونا انفرادی طور پر نہیں۔ اس نے پہلے ہی ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے اپنے لے پالگ بیٹے کر لیا تھا۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ تینتیسواں باب خداوند کی ادوم پر عدالت کے حوالے سے ہے۔ ہمیں بتائیے کہ ادوم کون ہے؟ اگر ہم 34ویں باب پر جائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ہے، لیکن جو الفاظ یہاں ہیں وہ اس قوم کے حوالے سے نہیں بلکہ اس شخص کے حوالے سے ہیں جس نے خدا کے نام کی تحقیر کی اور ہر ایک جو خدا کے لوگوں کی مصیبت کا سبب بنا۔ لہٰذا یہاں ادوم کی عدالت میں کون سی باتیں شامل ہیں؟ جی، ہم نے 3 قسم کی عدالتوں کی بات کی۔ پہلی عدالت کٹائی کی عدالت ہے۔ یہ ایک امتیازی عدالت ہے جس میں ایک کو آفت لے جائے گی اور ایک کو چھوڑ جائے گی، اور صحیح۔ اور دوسری عدالت انگور کے حوض کی عدالت ہے، اور اس کا تعلق افواج اور ان کے سرداروں سے ہے، اور آخری عدالت زندوں کی عدالت ہے۔ صحیح، بھائی یوسف؟ زبردست، بہت ٹھیک ہے۔ خوب۔ ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتے نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا۔ اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھیرا۔ یا کیا ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتے نے ان کو بچایا؟ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا۔ اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھیرا۔ پہلی اور دوسری پڑھائی میں کیا فرق ہے؟ پہلی پڑھائی میں ہم اس حقیقت کی تصدیق دیکھتے ہیں، یہ بات خدا ان کے لیے فطری ہے، ان کی مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کی حضور کے فرشتے نے ان کو بچایا۔ دوسری پڑھائی کہ کیا وہ ہماری مصیبتوں میں مصیبت زدہ ہوا؟ یہ صحیح ہے، بھائی یوسف نے کہا کہ خدا مشکل حالات میں بے بس نہیں ہے، لیکن سمندر پر اس نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی اس پر بڑھا کر اسے 2 حصے کر دے۔ لازر کی قبر پر اس نے اس سے کہا پتھر کو ہٹاؤ اور پکارو کہ لازر باہر آ۔ اپنی برکات میں اس نے ایک راہ بے بسی بسی میں کیا وہ راہ ان کی بے نکالی۔ بسی میں بے بس تھا؟ کبھی نہیں، اس نے راہوں کو کھولا۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل۔ آپ سب کا شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا بھائی آپ یوسف کو آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا اور اس کے حضور کے فرشتے نے ان کو بچایا۔ اس نے اپنی الفت اور رحمت سے ان کا فدیہ دیا۔ اس نے ان کو اٹھایا اور قدیم سے ہمیشہ ان کے لیے پھیرا۔ اگر یہ خدا کے لوگوں کے لیے خدا کے جذبات ہیں تو جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کے دکھ میں شریک ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو قید میں ڈالا تو وہ بھی دکھ میں تھا، وہ رو رہا تھا، اسے ان کے درد کا احساس تھا۔ آپ کا دکھ، درد، مصیبت کوئی اور محسوس نہیں کرتا،
لیکن خداوند کرتا ہے ان کی تمام مصیبتوں میں وہ مصیبت زدہ ہوا، لیکن کیا وہ فقط آپ کی مصیبت کو چپ چاپ کھڑے رہ کر محسوس کرتا ہے؟ کیا وہ مصیبت کی زنجیروں کو توڑ سکتا ہے؟ کیا وہ سمندر میں سے راہ نکال سکتا ہے؟ کیا وہ 4 دن کے مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے درد کو محسوس کر سکے۔ یسوع کے سوا کوئی اور نہ ملے گا جو آپ کی مدد کر سکے اور آپ کو بچا سکے۔ میں بے بس ہوں اور آپ بے بس ہیں، وہ کبھی بے بس نہیں ہے۔ سو آئیے اپنی پریشانیوں اور بوجھ کو خداوند پر ڈال دیجئے، صبر سے اس کی نجات کی راہ دیکھیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ وقتي لما تكون صعابي حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطراب بين حقايق مؤلمة. وقتي لما تكون صعابي حاجب عن عيني السما والقى نفسي في اضطراب بين حقايق مؤلمة. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى بالخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. وقتي لما تكون جبالي واقفة ضد المستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حملي التقيل. وقتي لما تكون جبالي واقفة ضد المستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حملي التقيل. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال. انت يا حصن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।